बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का सबसे बड़ा सवाल जो कि तमाम लोग या तो एक दूसरे से कर रहे हैं या डॉक्टर से कर रहे हैं कि ऐसा क्या खाएं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए और हमारी सेहत बेहतर हो जाए। तो कोरोना आज नहीं कल तो इंशाल्लाह गुज़र जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, बहुत सारी चीज़ों का जिन्हें आप बहुत अच्छा कह सकते हैं उनका भी पता चला, क्योंकि हमेशा अंधेरे में रोशनी ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसी तरह कोरोना में भी बहुत अच्छी चीज़ों का पता चला। उन सब चीज़ों का तो आज मैं शायद ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं कर सकूं, लेकिन एक जो चीज़ पता चली वो है आपकी इम्यूनिटी। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए ये है क्या चीज़, जिसके लिए आज दुनिया के तमाम डॉक्टर्स उनका ताल्लुक़ किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो हर्बलिस्ट हैं, चाहे वो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हैं, यानी कि दुनिया में जिस फील्ड से भी वो पढ़े हैं वो इस पर ज़ोर दे रहे हैं कि आप वो तमाम चीज़ें करें जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने एक निज़ाम तो आपके अंदर रखा है, वो इम्यून सिस्टम, बल्कि आम लोगों के लिए मैं इस तरह कहूँगा कि एक ऐसा सिपाही आपके जिस्म में मौजूद है जो आपकी बीमारियों से लड़ता है। देखना ये पड़ेगा कि उस सिपाही को आपने कितना स्ट्रॉन्ग रखा है। अगर वो आपका वीक है तो ज़ाहिरी बात है हर बीमारी उसे आकर चमाट मारेगी। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए हमें क्या रहनुमाई की है कुरान और हदीस में कि ऐसा हम क्या करें कि कम से कम हम बीमार ना हों। और सेकेंडली, हमारी उम्र, अगर आप हमारी उम्रों पे आज के दौर गौर करें तो वो बहुत ज़्यादा 60, 70 या पुराने लोग अगर हैं बचे हुए तो शायद इससे थोड़ी सी उम्र ज़्यादा पालें। तो ऐसा क्या निज़ाम था उन लोगों का जो 100 साल की उम्र जीते थे, और आज भी मैं आपको बताऊंगा ऐसी जगह हैं जहां पर लोग 120 साल की ज़िंदगी बड़ी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, बल्कि कुछ लोग तो 140 पर भी पहुंच जाते हैं। उस पर हम बाद में आएंगे। क्या वो तरीके हैं जो हमें अच्छी सेहत दे सकते हैं। और वैसे भी अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को तमाम बीमारियों से शिफा दे, लेकिन जब हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शिफा दे और तमाम जितने भी मराइज़ हैं उनसे, उन बीमारियों से दूर रखें, तो फिर अल्लाह के निज़ाम को देखना भी तो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि शिफा किसी भी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। आप दुनिया की बेहतरीन दवाई तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें शिफा नहीं डाल सकते हैं। डॉक्टर ईसा जितनी भी अच्छी दवाई बना ले, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता। मैं अपना नज़ला सही नहीं कर सकता जब तक मेरा रब नहीं चाहे। और ये उसकी किताब में लिखा है, सूरह शोरा की अगर आप 80 नंबर आयत पढ़ेंगे तो अल्लाह जिसे शिफा दे। लेकिन निज़ाम को समझना ज़रूरी है ताकि हम मिनिमाइज़ कर सकें उन बीमारियों को और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बेहतर कर सकें। क्योंकि अल्लाह ने ये दुनिया में जो कुछ बनाया है वो बेमकसद नहीं है। अगर हम गौर कर लें, सूरह अंबिया अगर उठा लें आप, 21 सूरह है ये कुरान में, सूरह अंबिया जो है उसकी आयत नंबर आप 16 और 17 ये देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग के साथ जब इसको पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो सूरह अंबिया की 16 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुम ये समझते हो कि ये जो ज़मीन और आसमान के बीच में जो कुछ भी हमने बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, इस कायनात में बहुत कुछ बनाया। तो अल्लाह यहाँ सवाल उठा रहे हैं, क्या ये जो ज़मीन और आसमान के बीच में जो कुछ हमने बनाया, क्या ये तमाशे के लिए बनाया? 17 नंबर आयत में, क्या ये सब तमाशे के लिए बनाया? और अगर ये तमाशा करने का हम इरादा कर लेते तो क्या मेरे आसमान पे जगह कम थी? तो अल्लाह यहाँ गौर करने की बात कर रहे हैं कि ये जो
زمین اور آسمان کے بیچ میں، اور سب سے بہترین جو اس کی تخلیق ہے وہ تو انسان ہے. اور انسان کی تخلیق نے اس نے کیا کیا بنایا، اس پر بھی ہمیں غور نہ کرنا پڑے گا. اور آج کیونکہ سبجیکٹ ہمارا صحت ہے اور ہماری زندگی، ہمارا لائف اسٹائل وہ کیسا ہونا چاہیے، تو کیا اللہ 6 فٹ کا انسان بنا کر اس کے کھانے پینے کی رہنمائی کرنا بھول گیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے طریقے، جینے کے انداز نہیں بتائیں؟ دنیا کا یہ واحد مذہب ہے جو آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور آپ کے مرنے تک آپ کو گائیڈ کرتا ہے. تو سب سے نمبر 1 جو آپ اور مجھے خیال رکھنا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی. آپ چاہیں تو یہ آیتیں لکھ سکتے ہیں اور ان کو آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ خود بھی پڑھیں اور اس کو ویریفائی بھی کریں. ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے کہ آپ نے ادھر ادھر کی کہیں بات تو نہیں کر دی، تو اس لیے آپ اس کو تصدیق ضرور کیا کریں. سورہ بقرہ کی 172 نمبر آیت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والو، پاک اور حلال چیزیں کھاؤ جو ہم نے اتاری ہیں. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں. تو کیا جملہ ہے؟ طیب اور حلال. سب سے پہلے تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں کیا یہ سب طیب اور حلال ہے؟ آپ کا مائنڈ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. ایک حصے میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا بھائی حرام کے کمائے ہوئے مال سے جو ہم کھاتے ہیں وہ حلال نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم کھا بھی وہ رہے ہیں زیادہ. مطلب اگر آپ برا نہ مانیں، اگر کوئی آدمی رشوت لے کر گوشت حلال سمجھ کے کھا رہا ہوگا تو کھا رہا ہوگا، اور کوئی سمجھ کسی کا حق مار کر، اگر میں ایک ڈاکٹر ہوں اور اگر میں اپنی دوائی میں ملاوٹ کر رہا ہوں تو میرا خدا مجھ سے پوچھے گا. اور کیا میں اپنے گھر میں وہ پیسے لا کر بچوں کو کھلا رہا ہوں، کیا وہ حلال کہلائیں گے؟ تو ایک نظریہ تو جو ہے آپ کو اس پر فوکس کرنا ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں کیا وہ حلال ہے اور طیب ہے. ایک تو یہ ہو گیا. نمبر 2، کیا ساری کھانے والی چیزیں حلال کے ساتھ طیب بھی ہیں؟ کیونکہ یہاں ورڈ 2 آئے ہیں، حلال اور طیب. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ہے دیسی مرغی، ایک ہے فارمی مرغی. سچ بتائیے کیا دونوں ایک برابر ہیں؟ فارمی مرغی کی کبھی اذان بھی نہیں سنی ہوگی آپ نے. تو بیسیکلی اس کو کھلائے جانے والے جو کیمیکلز ہوتے ہیں، جو یہ چھوٹا سا بچہ 45 ڈیز کے بعد اتنی بڑی مرغی بن جاتا ہے، تو اس میں کیمیکل تو ایڈ ہیں، اس لیے وہ حلال تو ہے. طیب کا مجھے پتہ نہیں، علماء دین سے پوچھیے گا. لیکن غور کرنا ہم مسلمانوں کا فرض ہے. اسی طرح اگر آپ فریش فروٹ کا جوس پیتے ہیں اور مارکیٹ سے بنے بنائے جوس لیتے ہیں جو 6 8 مہینے پڑے ہوئے خراب بھی نہیں ہوتے ہیں، تو یہ حلال تو ہو سکتے ہیں. کیا یہ طیب بھی ہیں؟ میں نے سوال اٹھایا ہے تاکہ آپ غور کریں. علم والے لوگوں سے پوچھیں، میں تو ایک طالب علم ہوں. کیا گھر میں آپ جو چیزیں لاتے ہیں کھانے پینے کی، ان چیزوں کے اوپر ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم جو یہ گھر میں چیزیں لاتے ہیں جس میں آپ کی تمام اشیاء، آپ کے گھر میں آنے والی سفید چینی ہو، آپ کے گھر میں آنے والا باہر کا گھی اور تیل ہو، ان تمام چیزوں پر غور کیجئے کہ یہ سب کیا ہیں. کیونکہ دیکھیں جب ہم کپڑے خریدتے ہیں نا، یا آپ جوتا خریدتے ہیں، تو آپ غور تو کرتے ہیں. ایک دکان پہ نہیں، دوسرے پہ نہیں، تیسرے پہ نہیں، چوتھے پہ نہیں. تو بھائی یہ تو باہر آپ نے پہننا ہے، کپڑے باہر، جوتے باہر، جتنا آپ نے خریدنا ہے یہ سب باہر ہے. وہ جو آپ کھائیں گے وہ آپ کے جسم کے اندر جا رہا ہے. اللہ نے آپ کو مٹی سے بنایا، یاد رکھیے گا، اور اس مٹی میں جو ڈالیں گے وہ اگے گا ضرور. اچھا کھائیں گے تو اچھا اگے گا، برا کھائیں گے تو برا اگے گا. تو نمبر 1 تو یہ ہو گیا کہ ہم اپنے گھر میں لانے والی تمام اشیاء پر نظر رکھیں. اور مجھے یقین ہے اگر آپ اتنا ہی غور کر لیں جتنا ہم کپڑوں پہ خریدتے وقت غور کرتے ہیں تو شاید. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے یہ جو منہ ہے ہمارا،
یہ ہمارے جسم کا دروازہ ہے. آپ اپنے گھر کے دروازے میں ہر ایرے گیرے نتھو کھیرے کو تو آنے نہیں دیتے, تو اس منہ سے اترنے والی ہر چیز کو کیوں؟ غور تو کرنا پڑے گا. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اعراف قرآن کی 7 سورہ کی آیت نمبر 31 میں, کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرو. کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرو. یعنی کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, کھاؤ پیو حد سے زیادہ نہیں, یا ویسٹ نہ کرو. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اتنا کھا لو کہ آپ کو لگے کہ شاید آپ کو دوسرے دن اب ملنا ہی نہیں ہے. اور عموماً میں کہتا ہوں, بلکہ میں کیا کہتا ہوں, بزرگ کہہ گئے, ہم نے تو کتابوں میں پڑھا کہ صبح بادشاہوں کی طرح کھاؤ, دوپہر وزیروں کی طرح کھاؤ, اور رات فقیروں کی طرح کھاؤ. یعنی کہ کھانے کا انداز جو ہے اپنا, بلکہ ایک جگہ پر اگر آپ دیکھیں گے صحیح بخاری میں, یہ حدیث نمبر ہے 5392, 5392 صحیح بخاری کی حدیث کتاب الطعام سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کھانا 3 لوگوں کے لیے بہت ہے, اور 3 لوگوں کا کھانا 4 لوگوں کے لیے بہت ہے. یعنی کہ 1 آدمی کا کھانا 2 آدمی آرام سے کھا سکتے ہیں. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اتنا کھانا چاہیے کہ پیٹ میں کم سے کم سانس لینے کی یا اس کھانے کو ہضم کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ بھی رہے. تو کم کھانا. 3rd نمبر, ہماری زندگی میں پانی کی کیا اہمیت ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء جو قرآن کی 21 سورہ ہے اس کی آیت نمبر 30 میں لکھا ہے, آپ اسے پڑھ لیجئے گا. ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے. اب ہمارا جو پانی کا انٹیک ہے اس پر بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا, اور خاص طور پہ ہماری نیو جنریشن جو ہے, جو ہمارے بچے ہیں ینگ, جو 16 سال کے ہیں, 15 سال کے ہیں, 17 سال کے ہیں, ان کے پانی کا انٹیک, اور شاید بڑوں کا بھی ہوگا ایج کے لحاظ سے, مطلب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت, کیونکہ ویسے ہی لوگ مجھے کہتے ہیں ایک تو آپ بہت لمبا لیکچر کرتے ہیں, تو میں کوشش تو کر رہا ہوں بھائی کم کرنے کی. تو پانی کا انٹیک 13 سال کی عمر ہے تو کتنا ہونا چاہیے, 18 سال کی عمر ہے تو کتنا ہونا چاہیے, اب اگر آپ بڑے ہو گئے تو کتنا ہونا چاہیے. میرے حساب سے جو میں پیتا ہوں اس عمر میں وہ منیمم بھی 12 گلاس ہے. اور کیونکہ اللہ نے بنایا مٹی سے ہے, جب بھی زمین کو پانی نہیں ملے گا آپ کی فصلیں خراب ہوں گی. آپ پھر آئیں گے میرے پاس, ڈاکٹر صاحب میری 2 ٹون اسکن ہو رہی ہے, میرے بال گل رہے ہیں, آپ کے کئی کڈنی کے مسائل ہوں گے. تو آپ ان چیزوں کا خیال تو نہیں رکھ رہے ہیں, لیکن اپنی جمع پونجی ڈاکٹرز اور ہاسپٹل میں خرچ کرنے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو, کیونکہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر آپ کا آخری آپشن ہونا چاہیے. اور ویسے بھی دیکھیں, آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ پیسے تو دیتے ہی ہیں, آپ خرچ تو کرتے ہیں. مطلب آپ اپنی ساری جمع پونجی جوانی میں جما کر بڑھاپے میں جو آپ کو کام آنی تھی وہ ڈاکٹروں کے کام آتی ہے. تو آپ اس چیز پر غور نہیں کریں گے کہ جو پیسے آپ وہاں خرچ کر رہے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں ان چیزوں پر کیوں خرچ نہیں کر رہے ہیں جو چیزیں پیور ہونی چاہیے, صاف ہونی چاہیے. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی اب تو سب ملاوٹ والی چیزیں ہیں, اب تو ملتی نہیں ہیں. اس سے بڑا جھوٹ میں نے سنا نہیں, سچی بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ تعالیٰ کبھی بھی پوری زمین شیطان کو نہیں دے گا, یہ قانون ہے, یہ اللہ نے لکھا ہے. ہمیں تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہم یہ کہہ دیں کہ سارے ہی برے ہیں, ہم یہ کہہ دیں کہ سارے ہی اچھے ہیں, ہو سکتا ہے ایسا نہیں. دونوں کا رہنا بھی شاید لازم ہے, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اچھے اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے. تو اب اچھے لوگ ہوں گے اور برے نہیں ہوں گے تو یہ قرآن کی آیت کا کیا کریں گے بھائی, جس میں اللہ نے لکھا ہے. اللہ اگر یہ کہہ دے سورہ رات کی آیت نمبر 2 میں کہ میں نے آسمان بنایا بغیر مدن, اب بغیر پلر کے اگر آسمان نہیں ہے تو بغیر پلر کے ہونا چاہیے. اگر کوئی اس میں پلر لگا دے گا تو پھر اس آیت کا کیا کرو گے. اس لیے ان چیزوں کا رہنا بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ بھی قرآن کی آیات ہیں. اچھا, نمبر 4, یہ بڑی اہم آیت ہے جو آج کی سوسائٹی میں ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے
اور ایک ایک شاید ایک لائن کی بھی آیت نہیں ہے، لیکن اتنے میں بڑی پاور ہے. یہ ہے آپ کی 78 سورہ قرآن میں، 78 سورہ کی آیت نمبر 9 ہے: تمہاری نیند کو، میری نیند کو، آپ کی نیند کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے آرام کا سبب بنا دیا. پوری میڈیکل کی دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسان جب پورا دن کام کرتا ہے، چاہے وہ گھروں میں کام کرنے والی ہماری بہنیں مائیں ہیں، یا آفیسز میں کام کرنے والی ہماری مائیں بہنیں ہیں، باہر کام کرنے والے لوگ ہیں، آفیسز میں مزدور ہیں، جو بھی ہیں، جس فیلڈ سے بھی ہیں، دن میں جب بھی وہ کام کرتے ہیں تو ان کے جسم کی توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے، ان کے مسلز، ان کی چیزیں ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہوتی ہیں. یہ اللہ کا عمل ہے. جیسے ہی آپ رات کو سوتے ہو تو پھر کئی سپاہی نکل کر آپ کے ان جسم کو رفع کرتے ہیں، ان کو جوڑتے ہیں. تو جب ہم ان کو جوڑنے کا وقت ہی نہیں دیں گے، رات کو ہم سوئیں گے نہیں. اب تو ہماری میجورٹی کا یہ عالم ہے، خاص طور پہ نیو جنریشن کا، کہ وہ صبح جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں ابھی اٹھو یار، فجر کی اذان ہو رہی ہے، سونے کا ٹائم ہو گیا. یعنی کہ جو اٹھنے کا ٹائم تھا وہ ہمارا اب سونے کا ٹائم ہو گیا. تو ہمیں ارلی نائٹ سونا چاہیے. دیکھیں، زندگی تو ایک دفعہ ملی ہے، اسے جیو اور بڑے مزے سے جیو اور بڑی شان سے جیو. بیمار کسی کے بھی گھر میں خدا کی قسم اچھا نہیں لگتا. میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے. یقین کریں، ہمیں کوئی کلینک چلانے کا مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے. میں چائے کا کھوکھا لگانے پہ راضی ہوں. اگر اس وجہ سے بھی اللہ تمام امت کو شفا دے دے تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری اس دعا کو بھی قبول کرے، کیونکہ بیمار کسی کے گھر میں اچھا نہیں لگتا. پھر اس کے بعد یہ تو میں نے موٹے موٹے چند اصول بتائے ہیں. ہم نے کھانا ہے طیب اور حلال. نمبر 2 میں نے بتایا کھاؤ مگر بھائی اسراف نہیں کرو. نمبر 3 سورہ انبیاء میں نے آپ کو بتایا کہ پانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے. نمبر 4 نیند کتنی ضروری ہے. اب میں آپ کو بتانے چلا ہوں ایک ایسی دوائی جس کا نعم و بدل کوئی نہیں. صحیح بخاری میں جائیے گا، جلد نمبر 7 ہے، کتاب المرض ہے، اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ حدیث مبارکہ ہے 5678 5678. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نہیں اتاروں گا زمین پر جب تک میں اس کا علاج پہلے نہ اتار لوں. میں زمین پر نہیں بھیجوں گا اس بیماری کو جس کا میں پہلے علاج نہ اتار لوں. اب آپ یہ سوچیں، اللہ کہہ رہا ہے بیماری سے پہلے میں زمین پر دوائی اتار چکا ہوں. ہم اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں ڈاکٹروں کے پاس. چلیں بھائی، ڈاکٹر عیسیٰ بہت مشہور ہے، اس کے پاس چلتے ہیں. فلاں ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر بیٹھتا ہے، ادھر بیٹھتا ہے. جائیے، ضرور جائیے، لیکن پہلے یہ بھی تو کر لیں. یہ کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے میری 13 سال کی ریسرچ ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس جگہ پر آپ رہتے ہیں، اگر آپ کسی یورپ کے شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کے کسی ایریا میں رہتے ہیں، بلوچستان میں رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، اور گلگت بلتستان میں رہتے ہیں، سرحد میں رہتے ہیں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، یا کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں زمین پر. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کچھ ایسا تو اترتا ہے جو آپ کی بیماری سے پہلے اترتا ہے. اس کے پیچھے جو میری ریسرچ ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی موسم کا پھل اتر جائے، جب بھی کوئی سبزی اتر جائے، آپ سمجھ لیجیے اب کوئی بیماری آنے والی ہے. آپ اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ میں بھنڈی نہیں کھا سکتا، مجھے کریلا پسند نہیں ہے، میں لوکی نہیں کھاؤں گا. یعنی کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے آپ ریجیکٹ کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا بیمار
تو بیمار کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ. ابھی میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بیچارے ہو چکے ہیں، ان کا پرہیز تو ہے. لیکن جو صحت مند لوگ ہیں، جو ہمارے گھروں میں ابھی ہماری نیو جنریشن ہے، یار یہ میسج ان کو تو جانا چاہیے، ان کے پاس تو پہنچنا چاہیے. ہم اپنی نسلوں کو جو آنے والی ہیں، مجھے پتہ ہے یہ جب میں پروگرام کر رہا ہوں گا تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں کتنا عرصہ جیوں گا، لیکن میری کہی ہوئی بات لوگوں میں رہ جائے گی. اس لیے کہ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات میں اللہ اور اس کے رسول کی بتا رہا ہوں، جس کا حوالہ میں قرآن اور حدیث کا دے رہا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ماشاءاللہ تنقید کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کبھی تنقید سے گھبرائے بھی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری اتارنے سے پہلے اس کا علاج اتارا ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے، میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، یہ میں حدیث کیونکہ بار بار کوٹ کرتا ہوں. تو ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جناب آپ یہ حدیث بتاتے ہیں، مجھے شوگر 1 کا پیشنٹ ہوں، میری یہ شوگر ختم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ شوگر ختم ہو جائے. میں نے کہا شوگر 1 تو مشکل ہے، شوگر 2 کے بہت سارے چانسز ہیں، اگر وہ کرائٹیریا جو میں گائیڈ کروں اس کو بھی فالو کریں. دوائی سے کام صرف نہیں چلے گا. تو یہ جب میں نے جملہ کہا تو اس نے کہا جی پھر تو آپ نے مجھے بتایا تھا بیماری سے پہلے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انسان روز سیکھ رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انعام 6 سورہ کی آیت نمبر 67 میں، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، جب ہوگا تو تم جان جاؤ گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ریسرچ مسلسل ہو رہی ہے. اور میں کیونکہ ورلڈ وائز ٹور کرتا ہوں، کانفرنس اٹینڈ کرتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کم وقت رہ گیا ہے انشاءاللہ. اور یہ آپ کے میتھی دانے سے الٹرنیٹیو میڈیسن پہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے کہ شوگر کیسے ختم ہو. اور میتھی دانے پہ میرا اس لیے بھی بلیو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ میتھی دانے کے کتنے فائدے ہیں تو یہ سونے کے بھاؤ میں خریدے گی. اس پر تحقیق جاری ہے. تو کچھ بیماریوں کا علاج آ چکا ہوگا اور کچھ کا راستے میں ہوگا، کیونکہ ہمارے بعد بھی امتیں آنی ہیں. اس کا مقصد یہ ہوا کہ پہلے تو نمبر 1 پر بیماری کو قریب آنے ہی کیوں دیں. اب یہ کہیں گے کہ بھائی بیماری تو اللہ دیتا ہے، تو کون سی چیز ہے جو اللہ کے مرضی کے بغیر اترے گی؟ جرت ہے کسی چیز میں. لیکن یہ مجھے بتائیں، یہ کہہ دینا کافی ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ جو اللہ نے طریقے بتائے کیا وہ نہیں کرنے ہیں؟ ہر چیز پر قدرت میرے رب کی ہے. آج کرونا ہے جو کہ ڈائیگنوز نہیں ہوا، ابھی تک پتہ نہیں ہے، ابھی تک اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کی بھی دوائی آ جائے گی. کیور ہے اس کا، اور سب سے بڑا کیور جو ہے وہ ابھی تک جو بتایا گیا ہے وہ تو ماسک ہے. ہم نے جنگل کی ساری جڑی بوٹیاں کھا لی، لیکن ہم ماسک لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ یقین کریں ہمارا یہ حال ہے. بلکہ میرے کلینک میں تو آپ انٹری ماریں تو پہلے آپ کو سینیٹائزر، پھر ماسک، اور ہمارے ہاں ایک ایسی بیچاری ہماری بہن آ گئی تو خیر وہ کوئی ماسک وغیرہ نہیں تھا. میں بھی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو ہم نے ان کو ماسک کہا کہ بھائی پہنے، انہوں نے کہا جی مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے. تو میری کسی اسٹاف نے بتایا بھائی وہ آپ ٹھیک ہے بھروسہ اپنی جگہ، لیکن یہ پروٹوکول ہے اس لیے آپ کو لگانا پڑے گا. وہ ماسک لگا کے جب میرے پاس آئی تو میں نے کہا بیٹا تم ماسک کیوں نہیں لگاتی ہو، اسے کیوں کلینک بھی آ گئی اور گھوم پھر رہی ہیں اسے ماسک؟ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے. تو میں نے کہا اچھا تکلیف کیا ہے؟ کہہ رہی ہے مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے 3-4 دن ہے. میں نے کہا بیٹا دوائی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ کر لو. کیوں غلط کہا ہے میں نے؟ اور بھائی جب ہر جگہ بھروسہ ہے تو یہ والا بھروسہ بھی کر لو. آپ کو اور مجھے رزق اللہ ہی دیتا ہے، تو کیا ضرورت ہے کام پہ جانے کی؟ دوپہر پہ بیٹھیں گے ڈائننگ ٹیبل پر، کھانا اوپر سے اترے گا، اللہ پہ بھروسہ ہے. سوچیں نا کیا ضرورت ہے سارا دن ہمیں کام کرنے کی. سارے یہ باپ جو بیچارے دھکے کھا رہے ہیں باہر اپنی اولادوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، یہ جو مائیں باہر، بہنیں، بچیاں، سب کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گھر کے چلانے کے لیے
پورا یہ جو نکلی ہوئی ہیں، بھائی کیوں ہم گھر میں بیٹھے؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا. بلکہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا ہے. دیدار نبی آپ سوچیں نا کیسا ہوگا ان لوگوں نے، مطلب کیا ان کے جذبات ہوں گے جب وہ نبی سے ملنے جاتے ہوں گے. تو وہ اونٹ سے جیسے اترا تو اس نے اونٹ چھوڑ دیا، مطلب وہیں چھوڑ دیا، اور سامنے آپ کا حجرہ تھا جہاں آپ تشریف فرما تھے. تو وہ شخص جیسے ہی بھاگا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ باہر انہوں نے اونٹ کو چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اونٹ کیوں چھوڑ دیا، اس کو باندھا کیوں نہیں؟ بولا یا رسول اللہ مجھے اللہ پہ بڑی توکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جاؤ اونٹ کو باندھ لو پھر اللہ پہ توکل کر لو. تو اسباب جو ہیں وہ کرنا ضروری ہیں. اس لیے یہ بھی سارے ہی اسباب ہیں، کیونکہ جو مجھے بنا رہا ہے وہ مجھے زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتا رہا ہے. اس سے انحراف کرنا یہ زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ، اپنے ساتھ. تو ہمیں ایک تو یہ چیز کرنی ہے. تو اب یہ جو حدیث ہے جس کا میں نے آخر میں ذکر کیا تھا، صحیح بخاری کی 5678 نمبر جو حدیث تھی، کہ ہم ہر بیماری سے ایک پہلے تو آپ یقین کریں، آپ اپنے گھر میں بچوں کو، بڑوں کو، جو بیمار ہیں ان کو جو الاؤ ہے اس میں سے، مثال کے طور پہ ایک شوگر کا پیشنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے بہت سارے میٹھے پھل الاؤ نہیں ہے لیکن کچھ پھل اس کے لیے بھی ہیں. تو اپنے گھروں میں موسم کے پھل، موسم کی سبزیاں، سادہ کھانا، اور ریسرچ کریں، غور کریں. میں جب یہ بات کرتا ہوں نا کہ یہ چیزیں گھر میں نہیں لائیں، تو مجھے تو اتنے فون تو کیا آ جاتے ہیں، پیج پہ گالیاں بھی لکھ دیتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ کمپنیاں برداشت نہیں کرتی. ملٹا نیشنل کمپنی ہے، اب ان سے کون لڑے ہم جیسا غریب آدمی. وہ کہتے ہیں کیا سارا دن بیٹھ کر ہماری چینی، تیل اور دیس فارمی مرغیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو. اب کیا کریں، ہمارا ملک ہے بھائی، رہنا ہے یہاں پہ. خیر، تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کم سے کم اپنی صحت کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے اس چیز پر غور کریں. آپ یقین کریں آج بھی، اور اگر میں غلط ہوں تو آپ جا کر گھوم آئیے. میں دور نہیں بھیج رہا ہوں، میں چائنا میں لوگوں کی عمر 80 سال، 90 سال، 100 سال میں وہاں آپ کو نہیں بھیج رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ہنزا چلے جائیں. 2017 کا تو میں بتا دیتا ہوں، آج 2020 چل رہا ہے، تو یہ کوئی پرانی بات تو نہیں ہے. تو ادھر کوئی اتنا چینج تو نہیں آیا ہوگا. آپ وہاں چلے جائیں، آپ غور کریں اللہ کے نظام پر. وہاں لوگوں کی زندگی آج بھی 120 ایوریج ہے، اور وہاں آپ کو 130 والے بھی لڑکے لڑکیاں ملیں گے. ان کی صحت دیکھ کر آپ کو لڑکے لڑکیاں ہی لگیں گے وہ. اور وہاں پر آج بھی عورتوں کی ہیلتھ اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ کہ 65 کی ایج میں وہ بچہ پیدا کرتی ہیں. ہمارے ہاں تو 45 کے بعد زیادہ تر مونوپوز میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ باڈی کا کیمیکل چینج ہو جاتے ہیں. تو وہاں جا کر جب میں نے غور کیا تو کیا تھا وہاں پر، سب نیچرل تھا. دودھ فریش، فروٹ فریش، ہوا فریش، ہر چیز فریش تھی. ہم نے برباد کر دیا. ہم تو اپنے گھر کے باہر ایک پودا لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی کہ جو آج آپ کے گھر میں آم آ رہا ہے، یہ بھی کسی نے ہی پودا لگایا ہوگا جس کا پھل آپ اور میں کھا رہے ہیں. تو آپ اور ہم جب تک خود کچھ نہیں کرنا چاہیں تو بھئی اللہ ہمارے لیے کیا کرے گا. تو اس لیے آپ ان چیزوں پر نظر ماریں. آپ یقین کریں بہت سارے لوگ بیچارے منرل واٹر افورڈ نہیں کر سکتے. اور میں تو خیر اب منرل واٹر پہ کیا بات کروں، وہ تو سپریم کورٹ کو اگر آپ اس کا پڑھ لیں کہ ہمارے ملک میں کون سے منرل واٹر بکتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. بہرحال کیونکہ ہائیجین کے نام پہ ہائیجیک تو ہو چکے ہیں، تو وہ غریب کیا کرے گا. چلیں آپ نے تو پی لیا بھائی صاف پانی سمجھ کے. جتنی پیٹ کی بیماریاں، جتنا یہ ہیپاٹائٹس سی، اے، بی جتنا پھیل رہا ہے، کیا ہے اس کے پیچھے؟ پانی زیادہ تر. تو اگر آپ کو جو گھر میں اسپیشلی ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو بیچارے پانی منرل افورڈ نہیں کر سکتے، گھر میں ہر حال میں پانی کو بوائل کریں.
میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر منرل بھی ہے نا تو سیفٹی یہ ہے کہ اس کو بھی بوائل کر لیں، پانی کو بوائل کر لیں، اس کے بعد اس کو باریک کپڑے سے یا کوئی ایسی چیز جس میں اس کو چھانا جائے اس کو چھان لیں، پھر آپ ڈال دیں۔ آپ اپنا ڈالنا چاہتے ہیں کولر میں ڈالنا چاہتے ہیں یا وہ جو مشین کے اوپر بوٹل لگتی ہے اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، اینی وے جس انداز سے بھی آپ پینا چاہتے ہیں، تو تھوڑی سی محنت ضرور ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے کھانے کے بعد چلیں۔ اب ہمارا سسٹم کیا ہے، کیونکہ ہم جب تک صحت پر کب ہم خیال دیتے ہیں جب ہم کسی ہاسپٹل کی بیڈ پہ گرتے ہیں، بھائی اس سے پہلے کر لو نا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سمپل کھانا چاہیے، ہمارے منہ سے جو اترے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی کیلریز کا نہیں ہے پتہ، کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ جو تم کھا رہے ہو اس کی کیلریز کو برن کر لو، اور برن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ واک کریں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی میں سارا دن کام کرتا رہتا ہوں، میں ادھر بھاگ رہا ہوں ادھر بھاگ رہا ہوں، بھائی یہ واک نہیں ہوتی، واک پیس آف مائنڈ ہوتی ہے، بڑا ریلیکسنگ آپ کی باڈی ہو۔ آپ کے گھر میں اگر جگہ ہے آپ واک کریں، آپ کو گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میسر ہے تو آپ برابر کے گراؤنڈ میں چلے جائیں، جہاں بھی آپ کو نزدیک ملتا ہے آپ چلے جائیں۔ اپنے لیے 1 گھنٹہ آپ نہیں نکالیں گے، 3 مہینے ہاسپٹل میں آپ سو جائیں گے، پیسے دے کر سوئیں گے، اور آج کے حالات میں تو چلے جائیں تو اللہ معاف کرے، یہاں تو مکان بیچنا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اگر ہم خود ہی اپنے دشمن بنے بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی پھر دوسروں کو ہم الزام دے کر کیا کریں گے؟ سیکنڈ جو چیز ہے، یہ تو ہو گئے کھانے پینے کے طریقے، جو ایک بڑی اہم چیز ہے جو ہماری صحت پہ کھانے پینے کے علاوہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ جو لوگوں کو بیمار کرتی ہے، جو آپ کو برباد کرتی ہے۔ صحت تو اجاڑتی ہے، آخرت بھی اجاڑ دیتی ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، کھانا پینا تو ہو گیا نا، اب تھوڑا ایک اور جس کا ایک امپیکٹ انسانی صحت پہ آتا ہے، وہ کیا چیز ہے وہ ذہن میں رکھیں، وہ ہے آپ کی میری زبان۔ اس کے امپیکٹ جو ہے نا، کبھی اگر آپ قرآن اور حدیث میں پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو تو جنت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ آپ نے نہیں فرمایا آپ نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو گے، حج رکھ لو گے، سب کی میں ذمہ داری لے لیتا ہوں، نہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی زبان، کیونکہ یہ جو زبان ہے نا بھائی، آپ کو سانپ سے کاٹنے کی دوائی تو آج بھی مل جائے گی کسی ہاسپٹل میں، بچھو کے کاٹنے بھی مل جائے گی۔ ہر وہ جانور جو انسان کو کاٹے، ایک زمانے میں اگر یہ بچھو سانپ کاٹتے تھے، کتا کاٹتا تھا تو لوگ مر جاتے تھے، کیونکہ اس کی کوئی ویکسین نہیں تھی۔ آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی کہ ان سب کی ویکسین موجود ہے، لیکن زبان سے اگر کسی نے کسی کو کاٹ لیا، اس کی دوائی آج بھی کسی ڈاکٹر نے ایجاد نہیں کی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں تو اس کا ذمہ میرا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ ہم اس زبان سے کیا کیا کرتے ہیں۔ جب لوگوں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، لوگوں کو تھوڑے سے اختلافات کی وجہ سے ان کو گالیاں لکھتے ہیں، اور یہ ثواب سمجھ کر لکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑا کام کر لیا، اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لکھا ہوا آپ کی کتاب میں لکھ چکا، اور وہ سوشل میڈیا پہ تو پتہ نہیں کون آدمی ہوگا، ایک تو ہوتا ہے نا سامنے کسی کی زیادتی کر لیں تو آپ اس سے تو معافی مانگ لیں گے، اس غریب کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں جس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے، تو معافی بھی نہیں ہے، اور اوپر سمجھ رہے ہیں معافی ملے گی، میں نے آج تک پڑھا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، جب غصے کے وقت نا تھوڑا سا رک جاؤ، غصے کے وقت تھوڑا سا رک جاؤ، اور غلطی کے وقت تھوڑا سا جھک جاؤ،
آسان نہیں ہے. اور سیکنڈلی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں, زبان کے واقعے پہ مجھے یاد آیا, یہ بچپن کی بات ہے, ہنسیے گا نہیں. تو چھوٹے سے ہی تھے تو ظاہری بات ہے وہ 10-12 سال کی ایج ہوگی, اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو جنت نصیب کرے. تو ہمارے محلے میں کیونکہ گھر ہوتے تھے, ایک ہی گلی میں 3-4 خاندان کے گھر ہوتے تھے, تو کہیں جھگڑے کی آواز ہوئی تو ہماری اماں تو ویسے ہی اپنی گلی کی عیدی تھی, وہ ہر مسئلے میں پہنچ جاتی تھی. کسی کی مدد کرنی ہو, کہیں جھگڑا ہو, چھڑانا ہو, صلح کرانی ہو, تو ہم بھی اماں کے پیچھے پیچھے بھاگے. تو دیکھا کہ وہ ایک خاتون ہے, بس وہ بہت غصے میں جھگڑا کر رہی ہیں. اس نے ایسی بات کر دی ہے, میرے تن من میں آگ لگا دی ہے. تن من میں یہ جب میں نے آگ سنی تو اب ہم تو بچے تھے, اتنا سمجھ میں نہیں آیا, بس اتنا سمجھ میں آیا کہ آنٹی کو آگ لگی ہوئی ہے, کوئی بات ہوئی ہے. اب وہ آگ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی, تو سب بنے اب خاموش رہو, چپ رہو, یہ سب سمجھا رہے ہیں. لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا اس وقت, مجھے سمجھ میں آیا کہ آنٹی کو آگ لگی, کوئی بجھا نہیں رہا ہے. میں تو بالٹی کی پانی بھر کے لایا اور اوپر ڈال دی. بس وہ پانی کیا ڈالنا تھا, اس کے بعد ہمارے اماں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. تو خیر, تو کیونکہ یہ والی جو آگ ہے نا, یہ نظر نہیں آتی جو ہم اپنی زبانوں سے لوگوں کو لگاتے ہیں. تو اس لیے بھائی, زبان تو منہ میں سب ہی رکھتے ہیں, کمال وہ رکھتے ہیں جو اسے سنبھال رکھتے ہیں. تو اسے ہمیں سنبھالنا چاہیے. ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. دوسرا, غصہ, آپ کہیں گے غصہ تو آ جاتا ہے, سب کو آتا ہے, اور اللہ نے جب قرآن میں لکھا ہے تو آئے گا. سورہ آل عمران کی اگر آیت نمبر 134 کھولیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے, تو جب اللہ جو مجھے بنا رہا ہے, آپ کو بنا رہا ہے, وہ خود تو کہہ رہا ہے کہ ان کو غصہ آتا ہے, تو اس کا مطلب آئے گا. لیکن آگے بھی تو بات سن لو کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ غصے کو پی جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو کسی بات پر غصہ آیا تو غصے کو پی جائیں گے. لیکن آگے بھی بات سنیں, آیت پوری نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا تو آپ پی گئے, تو اندر رکھا ہوا ہے نا. تو ابھی آپ اگلا جملہ سنیں, اللہ کہتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اگر غصہ اندر رکھا ہوا ہے تو معاف کب کیا؟ اس کو نکال کر پھینکو گے نا ڈسٹ بن میں, تو پھر معاف کر دیا. تو پھر اگلا جملہ سن لو, تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ یحب المحسنین, یہی تو وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو یار, اللہ کی محبت کی وجہ سے اگر معاف کر دیں, یا لوگ لوگوں کی محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں میں جان دے دوں گا, میں آسمان سے ستارے توڑ لے آؤں گا, یہ مطلب ایک پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. اور اللہ کی محبت میں اتنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں. یہ میں کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ میری کہیں گاڑی کھڑی ہوئی تھی, میں گاڑی میں بیٹھا, اور ابھی میں نے اسٹارٹ نہیں کی تھی گاڑی, پارکنگ میں گاڑی ہے, تو ابھی اسٹارٹ بھی نہیں کی تھی, تو پیچھے سے گاڑی نے آ کر ڈگی والی سائڈ پہ دھڑام کر کے مار دیا گاڑی کو. اب وہ جو بھی تھا, میں بہرحال گاڑی سے جب میں اترا تو میں نے دیکھا کہ قریب جا کر کہ وہ کوئی فیملی لگ رہی ہے, تو آگے کوئی بابا جی اس ٹائپ کے بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ میری گاڑی کو دیکھ کر ویسے ہی ان کو بخار چڑھ گیا ہوگا بیچارے کو کہ پتہ نہیں کون آدمی ہے, کیا ہے. تو مزے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ میں اس کے پاس جب چل کے گیا تو میرا پہلا جملہ یہ تھا, بابا آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ پیچھے ہماری بیٹیاں, کچھ بہنیں بھی بیٹھی تھیں, تو میں نے بابا سے کہا آپ کے بچے سب خیریت سے ہیں؟ تو مجھے وہ عجیب سا دیکھ رہا ہے, اور وہ گھبراہٹ میں مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں بیٹا وہ سب صحیح ہے, گاڑی تو ہمارا قصور ہے, میں نے آپ کی ریورس میں مار دی, تو الٹا آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں خیریت ہے. میں نے کہا بابا خیریت ہے, بس آپ صحیح ہیں, میں صحیح ہوں, بس آپ چلے جائیں. اس نے مجھے روک کر اندر گاڑی میں بیٹھ کر یوں ہاتھ اٹھا کر جو دعا دی, میں ہزاروں روپے دے کے نہیں خرید سکتا تھا جو وہ دعا تھی. تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ ارے وہ لوہا تھا, لگ گیا, آپ زندہ ہیں, میں زندہ ہوں, بن جائے گا, نہیں ہوگا, ارے گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے گھوم لیں گے یار. لیکن اخلاق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اخلاق پر زور دیا, اور ایک جگہ تو آپ نے فرمایا کہ روز محشر سب سے جو بھاری چیز ہوگی, روز محشر انسان کے اعمال یعنی کہ جو ترازو میں تولے جائیں گے, ان میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ تمہارا اخلاق ہوگا. جس کا اخلاق اچھا نہیں, اس کی نمازیں بھی کوئی اور لے جائے گا,
حج بھی کوئی اور لے جائے گا، زکاتیں بھی اس کی کوئی اور لے جائے گا۔ تو اخلاق کے اوپر اسلام میں اتنا ہے۔ تو جب آپ لوگوں سے اخلاق سے بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر ہوتا ہے تو آپ ڈیلیور کریں گے نا، تو آپ پیس بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق ہو تو اخلاق، ماں باپ کا تعلق ہو تو اخلاق، ایک گاہک اور ایک دکاندار کا تعلق ہو تو اخلاق، آپ کی سوسائٹی میں جن سے آپ کا تعلق پڑتا ہے، جن سے آپ کا روز کا واسطہ پڑتا ہے، کم سے کم اب ایک آدمی اگر یو ایس اے میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن پورے دن کے اندر جن سے آپ ملتے ہیں، جو آپ سے ملتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ تو تعلق ہے۔ ہم محبت اور اخلاق سے باتیں کر لیں۔ اللہ تبھی شفا کرتا ہے ہمارے اندر روحانی طور پر بھی اور ہمارے باہر بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ بہت ساری باتیں کرنی تھی مجھے، اور پتہ نہیں کوئی بات اگر میری ایسی ہو جس سے آپ کو لگے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، تو بھائی میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ تمام سے۔ بہرحال وہ ایک بوجھ سا شاید میں نے آج نکالا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ سبجیکٹ، اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو ہماری جنریشن کو، ہماری فیملیز کو، اس میں کوئی ایک بھی ایڈوائز ایسی ہے کہ کسی کو فائدہ مل سکتا ہے، تو پھر آپ اسے بھیجیں، پھر اسے پھیلا دیں اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی ایک نیکی ہے۔ یہ اس وجہ نہیں پھیلائیں گے ہم کہ کوئی ڈاکٹر عیسیٰ کوئی بڑے ترم خان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اسپیچ ہے تو پھیلائیں، نہیں۔ اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو اللہ رسول کی بات اور اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوگا، تو آپ اس کو ضرور پھیلائیے، اور مجھے اس پر میسج کریں کہ اگلا سبجیکٹ کس چیز پر چاہتے ہیں آپ لوگ، کیونکہ میرے دماغ میں اتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ میں یہ موضوع چن لوں، یہ موضوع چن لوں، تو وہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال کسی نے ایک کہا تھا موضوع، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اگر کہیں گے تو اس پہ بات کر لیں گے۔ میاں بیوی کی ریلیشن شپ، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جس پر لوگوں نے کہا ہے کہ اس پر آپ گفتگو کریں، لیکن آپ اپنی رائے بھی دیں کہ اگلا جو سبجیکٹ ہے وہ ہم کس پر بات کریں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پر بات کروں، اور تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو، میرا بھی فائدہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بات ہدایت کی کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کسی کی ہو یا نہیں ہو، تمہاری تو ہو ہی جائے گی۔ تو مجھے تو ایک لالچ یہ بھی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ دے۔ یقین کریں، اگر جسے دین سمجھ میں آ گیا، اس کے لیے کوئی بڑے ایفرٹ تو نہیں کرنے۔ میں نے ہمیشہ کہا یار ایک گھنٹہ تو زندگی میں اپنے لیے ہم نکال ہی سکتے ہیں کہ ہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چند آیتیں روز پڑھ لیں اور اس کو ریلیٹ کریں اپنے ذات کے ساتھ، اس کو آئینہ بنائیں کہ میں کس اسٹیج پر کھڑا ہوا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، یہ سب بتا دے گا، یہ راز نہیں چھپنے دیتا آپ کا۔ چلیں جی، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے اور سب کو صحت مند رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔